बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा 18 क़द अफ़लह में सूरे नूर और आज हम उसका पढ़ेंगे रुकू नंबर 4 और माशाल्लाह से इसकी 8 आयत हैं। आयत नंबर 27 से शुरू हो रही है 34 तक। ठीक है जी, पहले हम इसका मुख्तसर खुलासा करेंगे और फिर इन आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत और उसके बाद हम इन आयत की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम। आयत का आगाज़ हो रहा है 27 का और इसमें फरमाते हैं कि उन आयत में मुस्लिम मुआशरे में बुराइयों की रोकथाम के लिए अहकाम दिए गए हैं। अब यहाँ पे फिर आगाज़ हो रहा है आयत का या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ज़्यादा हमें ध्यान दे के हमें नाम ले के पुकारा जा रहा है। हम मोमिन है ना, मोमिनों को स्पेशल नाम दे के, यहूदियों को नहीं कहा जा रहा, अहले किताब नहीं। बाज़ जगह ऐसी भी है कि या अहलल किताबी भी कहा अल्लाह ताला ने, यानी किताब वालों से, सब किताब वालों से मुखातिब किए जनरली। या यूहन नास भी कह के पुकारा अल्लाह ताला ने कि ए लोगो। अब लोगों में सब शामिल हैं, लेकिन ये जो खिताब है ख़ासो ख़ास, जैसे कल भी मैंने आपको बताया ना कि जब आप में से किसी का नाम अनाउंस होता है, किसी का मैं नाम लेती हूँ तो उसका जहन एकदम से फोकस हो जाता है कि मेरा नाम, आप आगे से भरपूर अंदाज में जवाब देते हैं कि जी ठीक है। इसी तरह हमें अल्लाह सुब्हाना ताला के इस हुक्म की तरफ देखना है कि या अल्लाह जी क्या हुक्म है हमारे लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो हमें फरमाया जा रहा है कि मुस्लिम मुआशरे में बुराइयों की रोकथाम के लिए अहकाम दिए गए हैं। लोग इजाज़त के बगैर एक दूसरे के घरों में आते जाते थे, इससे रोक दिया गया है। पहले तो जो हमारी तरह के पक्के घर जो है वो नहीं बने हुए थे, यानी कच्चे घर होते थे या ज़्यादा से ज़्यादा टेंट फॉर्म में जो होता था, खेमे लगाए जाते थे। जिसकी शादी हो गई एक अलग से खेमा गाड़ दिया जाता था। तो बगैर इजाज़त के बस ऐसे ही है जैसे एक मैदान पे मुख्तलिफ खेमे लगे हों, लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे। एक मुआशरती बीमारी को, यानी एक जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बहुत सारी खराबियाँ पैदा हो सकती हैं, तो हम इन आयात मुबारका में वो देखेंगे कि क्या खराबियाँ ऐसी हैं, उनसे क्यों रोका गया है। फरमाया कि इजाज़त के बगैर एक दूसरे के घरों में आते जाते थे लोग, उससे रोक दिया गया। हुक्म हुआ कि इजाज़त लेकर दाखिल हुआ करो। मजीद ये कि बगैर इजाज़त घरों में झांकने से और दूसरों का ख़त वगैरह पढ़ने से भी मना फरमाया गया। जैसे बाज़ लोग लोगों के घरों में चले जाते हैं, अब आपको ड्राइंग रूम में बिठा के चले गया कोई, अब आपके लिए खाने वगैरह का एहतमाम करने के लिए, या वैसे ही किचन में चले गए या अपने बेडरूम में गए हैं, आप उठ के उनकी चीज़ें फरोलना शुरू कर देते हैं। बाज़ लोगों की आदत होती है कि कबर्ड्स वगैरह हैं, अलमारी खोली या किसी का कोई रिसाला वगैरह, यानी बगैर इजाज़त के उनकी अलमारियों में हाथ मारना, कॉस्मेटिक सामने पड़ी है या कोई परफ्यूम्स वगैरह पड़े हैं वो उठा के लगा लेना, या किसी की डायरी वगैरह पड़ी है तो खोल के देख लेना, टो लगानी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे तांका झांकी से मना फरमाया गया है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की इजाज़त के बगैर उसके ख़त पर नज़र डाली, उसने गोया आग में झांका, उसने गोया आग में झांका। एक दूसरी हदीस शरीफ में फरमाया, जिसने किसी के घर में झांका, अगर घर वालों ने उसकी आंख फोड़ दी तो उस पर कोई मुआखजा नहीं है। यानी अगर किसी के घर में हो सकता है कि उनकी औरतें जो हैं बगैर दुपट्टे के या वैसी फिर रही हों, और इसी तरह से जो है किसी के घर बगैर इजाज़त के तांका झांकी कर रहा है, अगला सो रहा है, लेटा है, नहा रहा है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे बाज़ घरों की छतें छोटी होती हैं, तो दूसरे ने आंख फोड़ दी तो इसमें कोई मुआखजा नहीं है, यानी उसकी पकड़ नहीं होगी। हुक्म हुआ अपनी माओं बहनों के पास जाओ तो फिर भी इजाज़त लेकर जाओ,
ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے ہوئے بھی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا جب بھی جاؤں تو ہر بار اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ ماں بیماری کے حال میں صحیح لیکن وہ لیٹی ہے، اب وہ بالکل اکیلی تنہا ہے، قمیض سائڈ سے اونچی ہے یا گلے میں دوپٹہ ہے نہیں ہے کسی بھی فارم میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرے گا کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھے؟ جب کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے تو بغیر اجازت اندر جا سکتے ہیں، یعنی اچانک خدا نہ خواستہ حادثاتی طور پہ جیسے آگ وغیرہ لگ گئی ہے یا کوئی چھت سے گر گیا ہے، اوپر پورشن سے نیچے گر گیا ہے یا کہیں چولہا وغیرہ پھٹ گیا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے حادثاتی اقدامات، تو ایسی کنڈیشن میں پھر یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے اجازت طلب کرتے رہیں، گھر والے جو ہیں اپنی پریشانی میں ہیں، آپ فوراً ان کی مدد کرنے کا سوچ سکتے ہیں، تو اس چیز کے لیے اجازت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب اجازت کا حکم آ گیا پہلے کہ جب کسی کے گھروں میں جاؤ تو تانکا جھانکی مت کرو اور اجازت لو، پھر آگے طریقہ سکھا دیا، یعنی کسی کے گھر جاؤ تو دروازے کے ایک طرف کھڑے ہو کر 3 بار سلام کیا جائے اور اپنا نام بتایا جائے، 3 بار ٹھہر ٹھہر کر سلام کیا جائے، اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے، یہ نہیں جیسے آج کل ہوتا ہے خیر سے ہم لوگوں کے گھروں میں کہ دروازے کے باہر بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے ہیں، زور زور سے دروازہ پیٹیں گے اور جب تک آپ دروازہ کھول نہیں دو گے، بے شک واش روم میں ہو یا نماز پڑھ رہے ہو اور ایسی حالت میں آپ جواب نہیں دے پا رہے تو پھر باہر سے فون کالز کرنے شروع کر دیں گے لگاتار، یہ بھی تہذیب کے خلاف ہی جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کال کرتے ہیں، کوئی کال نہیں اٹینڈ کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ کچھ مصروفیت ہوگی، آرام کر رہا ہوگا، سویا ہوگا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے واش روم میں ہو، نہا رہا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو اسی لیے حکم گھر کے باہر بھی ہے کہ سلام کرو اور ٹھہر ٹھہر کر، یعنی ایک بار کر لو پھر تھوڑے سے وقفے سے تھوڑا سا انتظار کر لو، اگر جواب نہیں آتا دوبارہ سلام کر دو، نہیں جواب آتا تیسری بار، اور وہ بھی ایک سائڈ پر کھڑے ہونے کا، کہ یہ نہیں کہ اگر دروازہ کھولے اور بالکل سامنے کھڑا ہو اور آگے کوئی دوپٹہ لے کے آ جائے نہیں آ جائے، ایک دم سے نظر پڑنے کا بھی خطرہ ہے، تو اس لیے سائڈ پر ہو کر کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا۔ اگر صاحب خانہ نہ ملنا چاہے تو اصرار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر اندر سے شوہر گھر پہ نہیں ہے، کوئی محرم گھر پہ یعنی آدمی موجود نہیں ہے اور باہر کوئی آپ کا بے شک خاندان کا کوئی بندہ ہے لیکن اب وہ آ گیا ہے اجازت طلب کرتا ہے، اور اگر آپ اندر سے کہہ دیتی ہیں کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ جب اس کا شوہر ناپسند کرتا ہے یا وہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسا آدمی شخص آ جاتا ہے بے شک خاندان کا ہو، لیکن جب گھر آ جاتا ہے تو کیا حکم ہے کہ سخت لہجے میں، مطلب یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں، مطلب یہ ہے کہ اس کے لہجے میں نرمی اور معصومیت نہیں ہونی چاہیے، بس ایک اسٹریٹ فارورڈ انداز میں کہہ دینا چاہیے کہ گھر پہ نہیں ہے، آپ بعد میں تشریف لے آئے۔ آیت نمبر 29، جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو وہاں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں، مثلا دکانیں، ہوٹل، مہمان خانے یا سرائیں وغیرہ، یعنی جہاں پر جا کے جس طرح آپ جاتے ہیں ویٹنگ رومز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح دکانیں ہو گئیں، ہوٹل ہو گئے، ہوٹل کا جس طرح رات رہنی ہے تو آپ نے کمرہ ہے دیکھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اب آپ وہاں پہ اجازت کے بغیر بھی اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 30 میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ کیا حکم ہے؟ اب یہ تیسرا چوتھا احکام آ گیا کہ مردوں کو حکم ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھیں، فحش مناظر بھی نہ دیکھیں۔ فحش مناظر کون سے ہوتے ہیں؟ آج کل تو یہ پولز وغیرہ کے سر عام جو ہیں ویڈیوز کتنی ہوتی ہیں جو کہ کر دی جاتی ہیں، گانے پکچرائز کیے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی غیر محرم عورتیں ہی ہیں جو میڈیا پر، موبائلز پر، ٹک ٹاکس وغیرہ پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نظروں کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آگے سطر کا حکم آ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ مردوں کا سطر نہ دیکھیں، آپس میں مرد بھی مرد کا سطر نہ دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدہ بازی حرام کر دی ہے، یعنی کسی کی طرف فحش نگاہوں سے دیکھنا، کسی کے جسم کے اعضاء کو نامناسب طریقے سے دیکھنا جو ہے یہ بھی حرام کر دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو زہریلا تیر جب کسی کے جسم پہ لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟
پورا جسم میں زہر پھیل جاتا ہے نا، اسی طرح غلط نگاہ جو ہے یہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کو چھوڑ دے گا میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے. یعنی اچانک سے آپ نے موبائل کھولا ہے، کوئی نظر پڑ گئی کسی ایسی عورت کے اوپر، یا راستے میں چلتے چلتے ایک دم سے اچانک نظر پڑ جاتی کسی کے اوپر، تو اپنی نظروں کو ادھر ادھر کر لو، نظر نیچے کر لو، جھکا لو، یہ حکم ہے. اس کے بعد دوسری نظر مزید غور سے دیکھنا کہ کون ہے اور کیسی ہے اور کیا ہے، اور اس کے اعضاء کی طرف دیکھنا، یہ چیز معاف نہیں ہے. بعض صورتوں میں غیر عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے، یعنی ڈاکٹر کا مریضہ کو دیکھ سکتا ہے، قاضی عدالت میں گواہ عورت کو دیکھ سکتا ہے، جرائم کی تفتیش کے لیے عورت کو دیکھنے کی اجازت ہے. جس عورت کے ساتھ نکاح کا ارادہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھنے کی اجازت دی ہے. بلا ضرورت دیدار بازی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی رشتے ڈالی جو لوگوں کی بیٹیوں کے اوپر ایک کو دیکھنے جا رہے ہیں دوسرے کو دیکھنے، جہاں آپ کا ارادہ بن گیا ہے جس خاندان میں اور معاملات سارے طے ہو گئے ہیں، یعنی زبانی کلامی لوگوں کے تھرو یا زبانی فون پر کال پر یا بڑوں کے ذریعے سے، اور پھر وہاں پر صرف ایک نظر جو ہے وہ دیکھنا جائز ہے. مرد کا سطر ناف سے گھٹنے تک ہے، جو سوائے بیوی کے کسی کے سامنے کھولنا حرام ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو اپنی ران کسی کے سامنے کھولنے سے منع فرمایا ہے. آیت نمبر 31 میں فرمایا عورتوں کو بھی اپنی نظریں بچا کر رکھنے کا حکم ہے. پہلے آدمیوں کو حکم دے دیا اور اب عورتوں کے بارے میں یہی احکام ہے. اپنی نظریں بچا کر رکھیں، جان بوجھ کر غیر مردوں کو نہ دیکھیں، نظر پڑ جائے تو ہٹا لیں. یعنی اب گھروں سے باہر تو جانا پڑتا ہے ضرورت کے لیے، سودا سامان کے لیے یا کسی ضروریات کے لیے، بچوں کی ضرورت کے لیے، اپنی شاپنگ کے لیے، تو یہ نہیں ہے بازار جائیں چیزوں کی طرف دیکھیں، نظریں جھکا کے یا آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو نہیں جا سکتی ہیں. سڑک کی طرف دیکھیں، دکانوں کی طرف دیکھیں، لیکن کسی مرد پر سرسری نگاہ جو ہے، یعنی یہ دکاندار ہے، ٹھیک ہے آپ اس دکان میں داخل ہوتے تو نظر پڑ گئی ہے، لیکن اس کے چہرے کی طرف ہی دیکھی جانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ سطر کے خلاف ہیں. پھر تو کسی کے سطر پر نظر ڈالنے سے پرہیز کریں. فحش مناظر نہ دیکھیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک اندھا آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے پردہ کیا. کہا گیا کہ یہ تو اندھا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں تو اس کو دیکھتی ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں مردوں کو گھوریں، بلکہ اپنی عصمت کی حفاظت کریں، پاک دامنی اختیار کریں، اپنا سطر کسی کے سامنے نہ کھولیں. اس زمن میں جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے ہیں، یعنی جتنا آدمی کے لیے کہا گیا ہے اسی طریقے سے عورت کو بھی وہی عورتوں کے لیے ہے، لیکن عورت کے سطر کی حدود مرد سے مختلف ہیں. آدمی کے لیے کتنا کہا گیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کا سطر ہے، جبکہ عورت کی حدود جو ہیں وہ مختلف ہیں. عورت کا سطر مردوں کے لیے الگ ہے اور عورتوں کے لیے الگ ہے. ٹھیک ہے، یعنی عورتوں کا جو سطر ہے وہ فرق ہے، عورتوں کے سامنے ہوگی تو اس کا پردہ اور طرح ہے، وہاں پہ رعایت ہے، لیکن مردوں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ. مردوں کے لیے عورت کا سطر اس کے منہ اور ہاتھ کے سوا پورا جسم ہے، سوائے شوہر کے کسی مرد کے سامنے، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی نہیں کھلنا چاہیے. اور باریک اور چست لباس بھی پہننا منع ہے، یعنی ایسا ٹائٹ لباس پہنا ہوا کہ جسم کے تمام اعضاء جو ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوں، جیسا کہ آج کل لباس جو ہے وہ پہنا جاتا ہے. ٹائٹ قسم کی لیگز جو ہیں، شلواریں جو ہیں وہ بالکل ٹائٹ پانچے، پھنسی ہوئی قمیضیں، اونچی چاکیں، سینے کے اوپر سے کمر کے اوپر سے بالکل پھنسا ہوا لباس جو ہے، تو ایسا لباس جس میں آپ کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں ایسا لباس پہننا منع ہے، جس میں جسم کی ساخت ظاہر ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ ہاتھ کے سوا اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے. یعنی ایک تو لباس یہ بھی ہے کہ پتلا ہو جس کے اندر سے جسم نمایاں نظر آ رہا ہو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ لباس ایسا ہو کہ موٹا پہنا ہے لیکن اتنا ٹائٹ ہو جسم کے ساتھ پھنسا ہو کہ اس کے اعضاء نظر، تو دونوں چیزیں جائز نہیں ہیں. زمانے جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھیں، آج کل بھی یہی ماحول ہے،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کرتے پہنے ہوئے ہیں لیکن اوپر دوپٹے نہیں لیتی ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو اوڑھ کر سر، سینہ اور کمر، سر، سینہ اور کمر سب اچھی طرح ڈھانپ لیے جائیں۔ دوپٹہ باریک نہیں ہونا چاہیے۔ باریک دوپٹے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا جس کے لیے دوپٹہ اوڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زینت کے ساتھ عورت صرف اپنے محرم مردوں کے سامنے آ سکتی ہے، یعنی یہ بھی نہیں اب فنکشن ہے گھر میں یا ویسی عام اہتمام کے طور پر آپ گھر میں ہیں، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، سسر ہے، دادا ہے، نانا ہے، ایسے رشتے جن کا آگے احکام آ رہے ہیں تو ان کے سامنے آپ زینت کا اظہار کر بھی سکتی ہیں۔ زینت سے مراد جو ہے خوشنما کپڑے، زیور اور چہرے کا بناؤ سنگھار ہے۔ بناؤ سنگھار کے ساتھ کن کن رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہیں اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ محرم رشتہ داروں کے علاوہ خادموں کے سامنے جو زیر دست بھی ہوں اور عورت سے ان کی کوئی رغبت بھی نہ ہو، یعنی بعض ایسے غلام ہیں کہ وہ بڑھاپے کی ایج کے ہیں یا بعض ایسے ہیں کہ جو عورتوں کی رغبت نہیں رکھتے، عورتوں کا جو ان کے اندر خمار ہے وہ نہیں ہے، ان سے بے رغبت ہیں، آ سکتی ہیں، ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ اور 10-12 برس کے لڑکے، اس سے بڑی عمر کے لڑکوں کے سامنے آنا منع ہے۔ زمین پر پاؤں مار کر 10-12 سال کے لڑکے کا بھی یہاں پہ حکم اس لیے ہے کہ اتنے بچے جو ہیں وہ بلوغت کی عمر سے ابھی نہیں ہوتے، تو ان کو عورتوں کے جو شرعی احکام جو ہیں وہ بھی معلوم نہیں ہوتے اور اس وجہ سے ان کے سامنے بھی آ سکتی ہیں۔ زمین پر پاؤں مار کر چلنے سے روک دیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اظہار زینت نہ ہو جائے، یعنی جو اکثر ہوتا ہے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی ہے یا جوتا ایسا ہیل وغیرہ پہنی ہے جو ٹک ٹک کر کے اور چلے تو دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرے، ایسی چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خوشبو سے بھی اظہار زینت ہوتا ہے، اس سے بھی سختی سے منع کر دیا گیا ہے۔ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے مومنو تم سب مل کر توبہ کرو۔ کیا کرو؟ تم سب مل کر توبہ کرو، یعنی پہلے جو غلطیاں ہوئیں ان سے توبہ کرو اور آئندہ اپنی اصلاح کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو احکام دیے، انہیں فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر گھر پر موجود نہ ہوں ان کے پاس نہ جاؤ۔ آدمیوں کو حکم ہے شرعی طور پر کہ جب عورتوں کے مرد ان کے شوہر گھر پہ موجود نہ ہوں تو ان کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ شیطان تم میں سے ہر ایک شخص کے اندر خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی غیر عورت سے تنہائی میں نہ ملے جب تک کہ اس کے ساتھ اس عورت کا محرم نہ ہو، کیونکہ تیسرا اس وقت شیطان ہوتا ہے۔ اگر بحالت مجبوری دیکھ لیجئے کہ آپ کو جانا پڑ گیا ہے ڈاکٹر پر، یا اس طرح سفر میں آپ جو ہے اپنے محرم رکھیں، یعنی آدمی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، باپ، بیٹا، بھائی، کسی ایک محرم کو لازم تیسرے کے درمیان، کیونکہ تیسرا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی جائز نہیں رکھا کہ کسی مرد کا ہاتھ کسی غیر محرم عورت کے جسم کو لگے، جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں رواج کر دیا گیا ہے ہاتھ ملانے کا۔ بہنویوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملاتے ہیں، دیوروں کے ساتھ بھی، کزنوں کے ساتھ بھی، تو یہ ہمارے معاشرے میں جو چیز عام کر دی گئی ہے اس کے لیے حکم ہے کہ غیر محرم عورت کے جسم کو ہاتھ نہ لگے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے بیعت تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر کرتے تھے، لیکن عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اختیار نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کو تنہا یا کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آیت نمبر 32 میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں تم میں سے جو شادی کر سکتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے۔ اب ایک اور حکم آ گیا، وہ کیا ہے؟ جو لڑکا بالغ ہو جائے اس کو حکم کیا ہے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ یہ نگاہ کو بد نظری سے بچانے اور آدمی کی پاک دامنی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو اس کے لیے اب کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے پاس کوئی اسباب ہی نہیں ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرما دیا تھا کہ علی کچھ ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جاؤ عثمان سے لے آؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عثمان سے لے کر آئے کچھ سامان، کھجور وغیرہ اور کچھ گھر کا سامان، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت
نکاح پڑھ دیا اور جا کے یعنی سرپرست کی حیثیت سے نکاح پڑھ دیا اور جا کے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ میں نے ان کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ تھا ہمارے خوبصورت اسلام کا نظام، جو ہمارے پیارے نبی، آپ دیکھیں کہ سرور کائنات رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن کو ایک سردار نبی بنا کر بھیج دیا، ان کی بیٹی کا نکاح کتنے عاجزانہ اور بالکل صریح اور آسان طریقے کے ساتھ ہوا۔ تو ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے کے بیچ میں جو شادیاں ہیں وہ اسی لیے اتنی مشکل ہو گئی ہیں۔ بچوں کی شادیاں پہلے مال اسباب اکٹھے کرتے کرتے، پھر جہیز جیسی لعنت، اور پھر اس طرح کی کتنی بیماریاں، جو کہ اللہ کے اس حکم کو، تو یہ اللہ نے کیا کر دیا ہے، فرض حکم ہے نا، قرآن میں حکم دے دیا کہ نکاح کر دو، جو بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے بارے میں حکم فرمایا، غسل جنابت کے بارے میں، اسی طرح جو مر جائے اس کا جنازہ پڑھانے میں دیر نہ کرو، اسی طرح جب اولاد بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کرنے میں، اور مہمان آ جائے تو اس کے سامنے کھانا رکھنے میں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر اسلام کی اطاعت کریں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ تمام بیماریاں جو ہے نا صرف اسلام سے دوری کی وجہ سے ہیں، کیونکہ یہ نگاہ کو بدنظری سے بچانے اور آدمی کی پاک دامنی قائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے۔ کیوں روزے سے ہوگا؟ اسے اس چیز کا خیال ہوگا کہ میں نے اپنی نظر کی اور اپنے سطر کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ روزے آدمی کی طبیعت کا جوش ٹھنڈا کر دیتے ہیں، اور اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے شادی کرے گا اس کی مدد اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس مال اسباب نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے تو نکاح کر دینا چاہیے۔ جیسے کہ والدین سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فل اسٹیبلش ہو جائے گا، بہت بڑا بزنس مین بن جائے گا، ہائی فائی تعلیم کر لے گا، اور بیٹا جو ہے یا بیٹی جو ہے، اور وہ اتنے ٹائم کے اندر ان کے اندر نفسانی خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور وہ کسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس کا وبال کس کے اوپر ہے؟ والدین کے اوپر۔ یہ ذمے اللہ کے ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے یہ حکم پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذمہ، ان کے معاش کا ذریعہ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی پیدا کر دیتا ہے اور ان کی مدد کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 34 جو کہ ہماری اس رکوع کی آخری آیت ہوگی، اس میں فرمایا ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ ان آیات سے مراد سورہ نور کی نمبر 1 سے لے کر نمبر 33 تک کی آیات ہیں۔ اس میں کون سے ہیں؟ تمام احکامات آ گئے۔ ان ارشادات کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے صاف صاف ہدایات تمہیں دے دی ہیں، ان پر چلو گے تو دنیا میں بھی فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو آخرت تو خراب ہوگی، دنیا بھی خراب کر لو گے۔ سابقہ قوموں کے حالات سے سبق لے لو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان صاف صاف ہدایات کو پا لینے کے بعد یا تو بندہ مومن ان پر عمل پیرا ہو جائے، اپنے اوپر ان کو نافذ کر لے اور اپنے گھر میں بھی ان کو رائج کرے، اور عزیز و اقارب اور محلے والوں کو بھی ان کی دعوت دے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اس راستے پر چل پڑے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہی فلاحی راستہ ہے۔ اور پھر اگر وہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے تو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھے، گناہ کو نیکی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یعنی ایک طرف جو ہے اپنے معاشرے میں جس طریقے سے شادیاں ہیں اور نکاح کرنے میں اتنی دشواریاں پیدا کی ہوئی ہیں، اگر وہ پیدا کر لے اور لوگوں کی، صرف لوگوں کی خاطر سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہاں پہ دیکھیں ہم آیات مبارکہ میں ہمارا رب کیا حکم دے رہا ہے۔ کیا رب کا حکم دیکھنا ہے کہ لوگوں کی فکر کرنی ہے؟ اگر لوگوں کی فکر کرنی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا بھی خراب کرے گا اپنی اور آخرت بھی خراب کرے گا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر ان کی تعویلیں کر کے عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ الحمدللہ جی، یہ تھی ہماری آیات مبارکہ کی تعلیم القرآن سے تفسیر، اور تھوڑی سی احسن البیان سے بھی وضاحت کرنی چاہوں گی، اسی سے ریلیٹڈ ہے لیکن مستند احادیث مبارکہ کے ساتھ کچھ مزید وضاحت ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے آج کا رکوع ہمارا، تو تھوڑی سی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، سن لیجئے۔ کل ہم نے آیت نمبر جو پڑھی تھی مغفرۃ و رزق کریم، اس سے مراد جنت کی روزی ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی۔ اور آج جو ہماری آیات مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا سے ہے کہ گزشتہ آیات میں زنا اور قذف اور ان کی حدوں کا بیان گزرا ہے۔ اب پہلے ایک گناہ کا بتا دیا، اس کی سزا بتا دی، اس کے بعد بہتان کا بتا دیا کہ ایسا گناہ اگر کوئی نہیں کرتی اور پاک صاف عورتیں، تو ان 5 جو پچھلی جو آیات مبارکہ گزری ہیں اور پچھلے 3 رکوع، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ خیر کے احکام ہیں، 5 خیر کی باتیں۔
یعنی اس میں زیادہ ذکر جو ہے پہلی آیت سے لے کر محکم آیات کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا ذکر اور ان کا مقام ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا رتبہ بخشا. اور پھر یہ کہ جو محسنات ہوتی ہیں، نیکوکار عورت ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بہتان لگانا یہ کتنا بڑا گناہ ہے جس کو عام طور پر کچھ معمولی ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان عظیم ہے. پھر اس کے لیے احکام فرما دیے، سزا کا حکم بھی بتا دیا، اور آگے جو ہے پھر نظروں کی حفاظت کا ذکر کر دیا. اب اللہ تعالیٰ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان فرما رہے ہیں تاکہ مرد و عورت دونوں کے درمیان اختلاط نہ ہو، جو عام طور پر زنا کا قذف یعنی سبب بنتا ہے. استئناس کے معنی ہے معلوم کرنا، یعنی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اندر کون ہے اور اس نے تمہیں اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی ہے، اس وقت تک داخل نہ ہو. تو یہاں پہ آیت میں تستانسو کا مطلب آ رہا ہے، اس پہ دھیان دیجیے گا، اس کو اپنے پاس انڈر لائن کیجیے. اور اس لفظ کا جو معنی ہے نا اور مطلب ہے، یہ اپنے بیٹوں کو اپنے گھر کے جتنے بھی افراد یعنی آدمی ہیں، میلز ہیں، ان کو سمجھانا ہے. کیونکہ دوسروں کے گھروں میں جائیں اور اگر اندر سے اجازت نہیں ملتی ہے یا کہہ دیا جائے کہ ابھی فلاں گھر پہ نہیں ہے یا ہمارے گھر کے مرد نہیں، آپ ٹھہر کے آ جائیے گا، تو اس میں برا نہ مانیں. ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے فلاں کی بیٹی نے ایسے کہہ دیا، فلاں کی بیوی نے تو مجھے اس طرح گھر سے باہر یعنی باہر سے جواب دے دیا، بلکہ یہ اللہ کا اذن ہے. اگر وہ پورا کر رہی ہے تو آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے معاشرے کی خرابیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تستانسو کے معنی ہے تستأذینو، کہ ایک یہ ہیں، یعنی جس کا ترجمہ سے واضح ہے آیت میں داخل ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ذکر پہلے اور سلام کرنے کا ذکر بعد میں ہے. لیکن حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سلام کرتے اور پھر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتے تھے. اسی طرح آپ کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ 3 مرتبہ اجازت طلب فرماتے، اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ واپس لوٹ جاتے تھے. اور یہ بھی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک دم سامنا ہو جس میں بے پردگی کا امکان رہتا ہے، ایسا نہ ہو. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور مسند احمد نے، سنن ابی داؤد نے، ان سب نے ان کو روایت کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر جھانکنے سے بھی نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسے صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اپنا نام لے کر اپنا تعارف کرائے، سلام کرے، اور سلام کے ساتھ ہی کیا کرے، جب اندر سے اگر پوچھا جائے کہ کون ہے تو اپنا نام لیا جائے، بجائے اس کے کہ یعنی کہ میں ایک صحابی کے بارے میں اسی طرح ذکر آ گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، تو جب آپ نے طلب کیا کہ کون ہے تو انہوں نے باہر سے کہا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یعنی کہ تم چلے جاؤ. آپ نے یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ان الفاظ کا. یعنی عمل کرو، مطلب یہ کہ اجازت طلبی اور سلام کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہونا دونوں کے لیے اچانک داخل ہونے سے بہتر ہے. اس سے مراد کون سے گھر ہیں جو آگے آ رہے جس کے آپ بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ گھر ہیں جو بطور خاص مہمانوں کے لیے الگ خاص طور پر تیار کیے گئے ہوتے ہیں، جیسے مہمان خانے وغیرہ ہوتے ہیں، یا ایسے گھر بھی جن کے چابیاں آپ کے پاس ہوں. کرائے کے گھر وغیرہ آپ نے اگر دیے ہوئے ہیں، جیسے استبل وغیرہ ہوتا ہے گھوڑوں کا، یا کوئی آپ نے جانور وغیرہ رکھے ہیں، کچھ جس طرح گودام وغیرہ ہوتے ہیں، اس کی چابیاں آپ کے پاس ہیں، تو ان گھروں میں بغیر اجازت کے داخل ہو سکتے ہیں. ان میں صاحب خانہ کی پہلی مرتبہ اجازت کافی ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد سرائے ہیں جو مسافروں کے لیے ہی ہوتی ہے، یا تجارتی گھر وغیرہ، اور متاع ان کے معنی منفعت کے ہیں، یعنی جن میں تمہارا فائدہ ہو. اس میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت مذکورہ آداب کا خیال نہیں رکھتے. جب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا تو اس کے ساتھ ہی غضی بصر یعنی آنکھوں کو پست رکھنے کی یا بند رکھنے کا حکم دے دیا، تاکہ اجازت طلب کرنے والا بھی بالخصوص اپنی نگاہوں پر کنٹرول رکھے، یعنی ناجائز استعمال سے اس کو بچائیں یا انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ اس پر کسی کی نظر نہ پڑے. اس کے یہ دونوں مفہوم صحیح ہیں کیونکہ دونوں ہی مطلوب ہیں. علاوہ نظروں کی حفاظت کا پہلے ذکر ہے کیونکہ اس میں سے بے احتیاطی ہی حفظ فروج سے غفلت کا سبب بنتی ہے. نظر کیا ہے؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے، زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. نظر سے جو ہے، نظر ایک چیز دیکھ لیتی ہے،
اس کو پھر اپنے ذہن کی طرف منتقل کرتی ہے، پھر ذہن خراب ہوتا ہے، ذہن دل کو مجبور کرتا ہے خرابی کی طرف، اور دل جو ہے پھر وہ شہوت کو طلب کرتی ہے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ زنا کا ارتکاب ہوتا ہے۔ تو پیچھے بڑے سخت احکام، زنا کی اتنی سخت وعیدیں آ چکی ہیں، اسی لیے اب یہاں پہ نگاہ کی حفاظت کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ عورتیں بھی اگرچہ غض بصر اور حفظ فروج کے پہلے حکم میں داخل تھیں جو تمام مومنین کو دیا گیا ہے، اور مومنین میں مومن عورتیں بھی یا بالعموم شامل ہوتی ہیں، لیکن ان مسائل کی اہمیت کے پیش نظر عورتوں کو بھی بطور خاص دوبارہ وہی حکم دیا جا رہا ہے جس سے مقصود تاکید ہے۔ بعض علماء نے اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا ممنوع ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنا مطلقاً ممنوع ہے۔ اور بعض نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حبشیوں کا کھیل دیکھنے کا ذکر ہے، صحیح بخاری میں فرمایا بغیر شہوت کے مردوں کی طرف دیکھنے کی عورتوں کو اجازت ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حضرت ابن ام مکتوم یعنی نابینا صحابی کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم وہاں اپنے کپڑے اتار کر رکھ سکو گی۔ صحیح مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور جس حدیث میں بعض ازواج مطہرات کو حضرت ابن ام مکتوم سے پردہ کرنے کا حکم ہے وہ سند ضعیف ہے، اس لیے وہ قابل حجت نہیں۔ زینت سے مراد وہ لباس اور زیور ہے جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے پہنتی ہیں، جس کی تاکید انہیں اپنے خاوندوں کے لیے کی گئی ہے۔ جب لباس اور زیور کا اظہار غیر مردوں کے سامنے عورت کے لیے ممنوع ہے تو جسم کو عریاں اور نمایاں کرنے کی اجازت اسلام میں کب ہو سکتی ہے؟ یہ تو بطریق اولا حرام اور ممنوع ہوگا۔ اس سے مراد وہ زینت اور حصہ ہے جسم کا چھپانا جس کا پردہ کرنا ممکن نہ ہو، جیسے کسی کو کوئی چیز پکڑاتے یا اس سے لیتے ہوئے ہتھیلیوں کا یا دیکھتے ہوئے۔ آیات مبارکہ میں آگے آ رہا ہے کہ یعنی وہ حصہ کھلا رہ جائے اگر تو اس میں کوئی آر نہیں ہے، یعنی جو خود سے نظر آ جائے۔ اب خود سے کیا چیز نظر آتی ہے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ہتھیلیوں کا دیکھتے یا آنکھوں کا ظاہر ہو جانا۔ اس زمن میں ہاتھ میں جو انگوٹھی ہو پہنی ہو یا مہندی لگی ہو، آنکھوں میں سرما کاجل ہو، یا لباس اور زینت کو چھپانے کے لیے جو برقع یا چادر لی جاتی ہے۔ ظاہری خوبصورتی یہ ہے کہ اگر ظاہری خوبصورتی پر کسی کی نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے۔ اب یہ ظاہری خوبصورتی میں یہ چیزیں ہیں، وہ نہیں کہ خود سے بناؤ سنگھار کر کے اور اپنے آپ کو برہنہ کرنا، وہ نہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ نہیں خوبصورت برقع آپ نے پہن لیا ہے، اس پر کسی کی نظر پڑ رہی ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ بھی ایک زینت ہی ہے۔ تاہم یہ ساری زینتیں ایسی ہیں جن کا اظہار بوقت ضرورت یا بوجہ ضرورت مباح ہے، تاکہ سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پردہ ہو جائے۔ آگے اوڑھنیوں کا حکم ہے کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ لو تاکہ سر، گردن، سینے اور چھاتی کا پردہ ہو جائے، کیونکہ انہیں بھی بے پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہی زینت، سنگھار یا آرائش ہے جسے ظاہر کرنے کی ممانعت اس سے پہلے کی گئی تھی، یعنی لباس اور زیور وغیرہ کی جو چادر یا برقع کے نیچے ہوتی ہے۔ یہاں اس کا ذکر استثناء کے ضمن میں آیا ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے اس زینت کا اظہار جائز ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہوگی۔ ان میں سر فہرست خاوند ہے کہ جس کے سامنے زینت کر سکتی ہے، اسی لیے خاوند کو سب پر مقدم بھی کیا گیا ہے، کیونکہ عورت کی ساری زینت خاوند ہی کے لیے ہوتی ہے، اور خاوند کے لیے تو عورت کا سارا بدن ہی حلال ہے۔ اس کے علاوہ محارم اور مذکورہ افراد کا ہر وقت گھر میں آنا جانا رہتا ہے، اور قربت دار اور رشتہ داری کی وجہ سے یا دیگر وجوہ سے فطری اور طبعی طور پر ایک دوسرے کی طرف جنسی میلان بھی نہیں ہوتا۔ جن محرم رشتوں کا ذکر کیا ان کے سامنے بھی زیب و زینت کر سکتی ہے جس سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو شریعت نے ایسے لوگوں کے سامنے جن سے کوئی خطرہ نہ ہو اور تمام محارم کے سامنے زینت ظاہر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس مقام پر ماموں اور چچا کا ذکر نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ بھی ان محارم میں سے ہیں جن کے سامنے اظہار زینت کی اجازت دی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ محارم میں سے نہیں ہیں۔ اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ اور آگے جو ہے محرم رشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اس سے اوپر سب شامل ہیں، یعنی وہ چیزیں محرم میں آ جاتے ہیں، وہ رشتے جو آپ کی جڑ ہیں جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، یا وہ جو آپ کے آگے سے نسلیں ہیں جو آپ کی پھر شاخیں ہیں، وہ سارے رشتے آپ کے لیے آپ کے محرم میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سسر کا باپ، دادا، پردادا، اوپر تک بیٹوں میں پوتا یا پر پوتا، نواسا، پر نواسا، نیچے تک سارے رشتے، خاوندوں کے بیٹوں میں پوتے
پر پوتے نیچے تک بھائیوں تک، بھائیوں میں تینوں قسموں کے بھائی، عینی بھائی، اخیافی بھائی اور علاقائی، اور ان کے بیٹے، پوتے، پر پوتے وغیرہ۔ ان سے مراد مسلمان عورتیں ہیں جن کو اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی عورت کی زینت، اس کا حسن و جمال اور جسمانی خد و خال اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کریں۔ بعض ان سے اسے وہ مخصوص عورتیں مراد لی ہیں جو خدمت وغیرہ کے لیے ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، جس میں باندیاں، لونڈیاں وغیرہ شامل ہیں۔ بعض نے اس سے مراد صرف لونڈیاں اور بعض نے صرف غلام لیے اور بعض نے دونوں ہی۔ حدیث شریف میں بھی صراحتاً آتا ہے کہ غلام سے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح بعض نے اسے عام رکھا ہے جس میں مومن اور کافر دونوں غلام شامل ہیں۔ بعض نے ان سے صرف وہ افراد مراد لیے ہیں جن کا گھر میں رہنے سے کھانے پینے کے سوا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ بعض نے اسے بے وقوف، یا بعض نے نامرد اور خسی، اور بعض نے بالکل بوڑھے لوگ مراد لیا ہے۔ یہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ یعنی ان کے سامنے بھی گھر میں پھر سکتی ہیں۔ امام شوکانی رحمہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے اندر بھی قرآن کی بیان کردہ صفت پائی جائے گی وہ سب اس میں شامل اور دوسرے خارج ہوں گے۔ ان سے ایسے بچے خارج ہوں گے جو بالغ ہوں یا بلوغت کے قریب ہوں، کیونکہ وہ عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں جو 12 سال سے اوپر ہو جائیں، اور اگر بعض ایسے بھی ہیں جو 11-12 سال کے بچے ہیں اور وہ بلوغت ان کے اندر ہو چکی ہے، تو پھر ان سے بھی پردہ ہے۔ تاکہ پازیبو کی آواز، آگے پازیبو کا ذکر آیا، تاکہ پازیبو کی جھنکار سے مرد کی اس طرف توجہ نہ ہو۔ اسی میں اونچی ایڑھی کی وہ سینڈل بھی آ جاتی ہیں جنہیں عورت پہن کر چلتی ہے تو ٹک ٹک کی آواز زیور کی جھنکار سے کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ جو عورت ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ اسے جامع ترمذی، سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں پردے کے احکام میں توبہ کا حکم دینے میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں ان احکام کی جو خلاف ورزی بھی تم کرتے رہے ہو وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں ہیں۔ اب ہم تو اسلام کے حال میں پیدا ہوئے، لیکن زمانے جہالت میں یعنی لا علمی میں، یہ آیات مبارکہ پڑھنے سے پہلے، پردے کے احکام پڑھنے سے پہلے، یا آج تک ان آیات کو اتنی غور سے پڑھنے سے پہلے اگر زمانے جہالت میں جو ہو چکا، اس کے لیے حکم کیا آ رہا ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ چونکہ اسلام سے قبل کی باتیں تھی، اس لیے اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی اور ان احکام مذکورہ کے مطابق پردے کا صحیح اہتمام کر لیا تو فلاح اور کامیابی اور دنیا آخرت کی سعادت تمہارا مقدر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ دنیا عقبہ کی کامیابی اور آخرت کی سعادت یعنی کامیابی جو ہے وہ تمہارا مقدر ہے۔ الایامہ آئمن کی جمع ہے، اور ایمن ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جس کا خاوند نہ ہو، جس میں کواری، بیوہ اور مطلقہ تینوں عورتیں آ جاتی ہیں، اور ایسے مرد کو بھی، یعنی وہ اب واحد ہے نا، مجرد ہے، ایسی عورت کے بارے میں آگے حکم آ رہا ہے کہ وہ تنہا نہ رہے بلکہ نکاح کر دیا جائے، ایسی مرد کا بھی اور ایسی عورت کا بھی۔ تو اس کے بیچ میں یہ تینوں آ جاتے ہیں، کواری، بیوہ اور مطلقہ۔ ایمن کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو مرد کو، ٹھیک ہے۔ آیت میں خطاب اولیاء سے ہے کہ نکاح کر دو، یہ نہیں فرمایا کہ نکاح کر لو، کہ مخاطب نکاح کرنے والے مرد و عورت ہوتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت ولی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر از خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، جس کی تائید احادیث سے بھی ہوتی ہے، جیسے لا نکاح الا بولی، سنن ابی داؤد کی حدیث شریف ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا الاخر ہے۔ سنن نبی داؤد کی یہ بھی روایت ہے کہ جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے۔ یہ احادیث صحیح ہیں جس کی پوری تفصیل شیخ البانی رحمہ تعالیٰ کی کتاب ارواء الغلیل میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی ان کی صحت کو تسلیم کیا ہے فیض الباری میں نکاح باب میں۔ اور انکحوا امر کا صیغہ اس لیے اس سے مراد ہے جس سے بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ نکاح کرنا واجب ہے، جبکہ بعض نے اسے مباح اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے۔ تاہم استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت مؤکدہ ضرور ہے اور اس سے اعراض سخت وعید کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یہاں پہ حکم اس لیے آ گیا، وعید ہے، کیونکہ پیچھے نکاح کا حکم آ گیا اور پھر نظروں کی حفاظت کا حکم آ گیا، تو اس لیے ہے کہ ایک جائز طریقے سے زندگی بسر کرے۔ بعض لوگ پیسہ کمانے میں، یا بعض خواتین ہیں جو کہتی ہیں ہم نے صرف پڑھانا ہے،
دینی تعلیم حاصل کرنی ہے اور کروانی، ساری زندگی اپنے آپ کو وقف کرنا ہے، تو اللہ کا حکم نہیں ہے، یعنی یہ چیز جائز نہیں ہے، اس سے اسلام کامل نہیں ہوتا۔ ان باتوں کو ہمیں قرآن سے دوری کی وجہ سے یہ باتیں ذہن میں آتی ہیں اور ایسے عمل اختیار کر لیتے ہیں لوگ، حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، صحیح مسلم نے بھی، کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ نکاح سے اعراض جو ہے سخت وعید کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ یہاں صالحت سے مراد ایمان ہے، اس میں اختلاف ہے کہ مالک اپنے غلام اور لونڈیوں کو نکاح کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں یا نہیں۔ بعض کراہے کے قائل ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں، تاہم اندیشہ ضرورت ہے، یعنی آپ کے گھروں میں کوئی کام والیاں ہیں، لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور آپ اس کا زبردستی نکاح کریں تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کیا ان کا بھی کر دینا چاہیے یا ان کو بلوغت کی عمر کے بعد ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تاہم اندیشہ ضرورت کی صورت میں شرعاً مجبور کرنا جائز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فحاشی کی طرف جا رہا ہے یا آپ کے گھر میں کچھ ایسا بدفعلی کا عمل اختیار کرنے جا رہا ہے تو آپ پکڑ کے اس کا نکاح کر دیں، ایسی صورت میں پھر جائز ہے۔ بصورت دیگر جو ہے غیر مشروع ہے، یعنی محض غربت اور تنگ دستی نکاح میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ ممکن ہے نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو اپنے فضل سے وسعت و فراخی میں بدل دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، 3 شخص ہیں جن کی اللہ ضرور مدد فرماتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرتا ہے، اور مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہو اور اللہ کی راہ میں، تیسرا جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ مکاتب غلام کون ہے؟ جو اپنے مالک کے ساتھ کتابت کر لیتا ہے کہ یعنی اگر آپ نے مجھے 2 سال کا وقت دیں، اتنے سال میں آپ کو اتنا اماؤنٹ جو ہے وہ ہر طرح سے یعنی جوڑ کر دے دوں گا، کما کر دے دوں گا، پھر آپ مجھے آزاد کر دینا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی ایسے غلام کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور فی سبیل اللہ لڑتا ہے، چاہے وہ اپنے نفس کا جہاد ہے، چاہے وہ ملک کے لیے جہاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اور اسے جامع ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث شریف میں پاک دامنی کے لیے جب تک شادی کی استطاعت حاصل نہ ہو جائے اس کا حل اور طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ نفلی روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، تم سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے اپنے وقت پر شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ اس سے اپنی آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے نفلی روزے رکھے۔ روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے، اسے صحیح مسلم نے، صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ مکاتب جو ہے اس غلام کو کہا جاتا ہے جو اپنے مالک سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ میں اتنی رقم جمع کر کے ادا کر دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیجیے گا، میں آزادی کا مستحق ہو جاؤں گا۔ بھلائی نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صدق و امانت پہ تمہیں یقین ہو، یا کسی صنعت و حرفت سے وہ آگاہی رکھتا ہو تاکہ وہ محنت کر کے کمائے اور رقم ادا کر دے۔ اسلام نے چونکہ زیادہ سے زیادہ غلامی کی حوصلہ شکنی کی پالیسی اپنائی ہے، اس لیے یہاں بھی مالکوں کو تاکید کی گئی ہے کہ مکاتبت کے خواہش مند غلاموں سے معاہدہ کرنے میں تعامل نہ کرو، بشرطیہ کہ تمہیں ان کے اندر ایسی بات معلوم ہو کہ جس سے تمہاری رقم ادائیگی بھی ممکن ہوگی۔ تو آج یہ چیز بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو گاؤں سے، دیہاتوں سے سرونٹس لے آتے ہیں، میڈس لے آتے ہیں، بچہ ہو گیا، بچی ہو گئی، اور پھر ان کو 10 سال تک قیدیوں کی طرح اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہم نے اتنا اماؤنٹ، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 ہم نے اماؤنٹ دے دیا۔ نہیں، اگر وہ پیسہ ادا کر دیتا ہے کسی بھی طرح سے کمائی کر کے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ امر وجوب کے لیے اور بعض کے نزدیک استحباب کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اس نے جو معاہدہ کیا ہے اور اب وہ رقم کا ضرورت مند ہے تاکہ معاہدے کے مطابق وہ رقم ادا کر دے، تو تم بھی اس کے ساتھ مالی تعاون کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو 8 مصارف، یہ سورہ توبہ میں آ چکے ہیں، جو 8 مصارف ہیں ان کا بیان فرمائے، ان میں ایک وفر رقاب بھی ہے جس کے معنی ہے گردنیں آزاد کرانے میں، یعنی غلاموں کی آزادی پر بھی زکوٰۃ کا رقم خرچ کیا جا سکتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ محض دنیاوی مال کے لیے اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے، چنانچہ خواہ نخواہی انہیں یہ داغ ذلت برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ ان اردنا غالب احوال کے اعتبار سے ہے،
ورنہ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ بدکاری کو پسند کریں تو پھر تم ان سے یہ کام کروا لیا کرو، بلکہ حکم دینے کا یہ مقصود ہے کہ لونڈیوں سے دنیا کے تھوڑے سے مال کے لیے یہ کام مت کرواؤ، اس لیے کہ اس طرح کی کمائی جو ہے وہ حرام ہے۔ آج بھی دیکھیں یہ جو جتنے خیر سے معاشرے میں ہیں لوگ، ان کے پیچھے جتنے بھی سرغنہ ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے لیڈرز ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو کہ اس کام کو بہت آگے بڑھاتے ہیں۔ تو زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر لونڈیوں سے جا کے ان کو رات گزارنے کا کسی آدمی کے ساتھ یا جو مسافر ہوتے تھے ان کے ساتھ اگر وقت گزارنے کا، تو اس کی عوض جو وہ پیسہ لیتی تھی وہ آ کے اپنے مالک کو دیتی تھی۔ تو ایسی کمائی کو کہا گیا کہ اگر وہ ناپسند کرتی ہوں تو زبردستی کروانا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کی قلب کی کیفیت دیکھ رہا ہے۔ اب ان عورتوں کے اوپر زنا کا گناہ نہیں ہے، یہ کمائی جو ہے یہ مالک کے اوپر حرام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نہا ان ثمن الکلب و مہر البغی وحلوان الکاہنی، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت، فاحشہ کی کمائی اور کاہن کی شیرینی سے منع فرمایا ہے۔ یعنی جب لونڈیوں سے جبرن یہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا تو گنہگار مالک ہوگا، یعنی جبر کرنے والا، نہ کہ لونڈی جو مجبور ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے گئے ہوں وہ معاف ہیں۔ اسے سنن ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آج میں ایک اور حدیث شریف بھی سن رہی تھی کہ ایک دفعہ ایک لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی ہیں، غلام عورت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارا معبود کون ہے، ہمارا مالک کون ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانتی ہوں میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، یہ لونڈی تھی لیکن اس کو اتنی پہچان ضرور تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلم ہے، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان رکھتی ہے۔ ہمارے ایمان کو، اسلام کو کتنا عبور حاصل ہے، اور ایک مومن عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو۔ جس صحابی کے پاس وہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کو آزاد کر دو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، اور مومن عورت جو ہے وہ لونڈی نہیں بن سکتی۔ سبحان اللہ، کاش کہ ہمارے معاشرے میں ہم سب مومن عورتیں اپنا مقام سمجھیں، اپنی عزت سمجھیں، اپنا رتبہ سمجھیں، اور یہ جو سورہ نور پڑھ رہے ہیں ہم، اس میں جو جو مقام، حیثیت اور ہمارے لیے احکامات بتائے جا رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ تھی ہماری آج، تو مختصر نہیں تھی ماشاءاللہ، ڈیٹیل سے تفسیر تھی، اور یہ آیات مبارکہ جو ہیں یہ بہت زیادہ ضروری تھیں، اور اب ہم ان آیات کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ان آیات کی تطبیق کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا تدخلوا، مت تم داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، لا تدخلوا، لا نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع حاضر پر، بیوتن، گھروں میں، بیت ان کی جمع ہے، غیرہ، سوائے، بیوتکم، اپنے گھروں کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تستأنسوا، تم اجازت طلب کرو، تستأنسوا کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی معنی اس کے دے رہا ہے ہمیں، تم بول چال کرو، یا تم اذن سے لو، یا تم مانوس ہو جاؤ۔ استیناسن سے ہے مضارع جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ، وتسلموا، اور تم سلام کرو، یعنی تسلیمن سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، علی اہلہا، ان کے رہنے والوں پر، سلامتی بھیجو۔ تو گھر میں داخل ہوتے کیا ہے؟ سلام کا حکم ہے، پہلے اجازت طلب کرنے کا، اس کے بعد سلام کر کے داخل ہونے کا۔ ذالکم، یہ، خیرن، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، تم یاد رکھو، یعنی نصیحت پکڑو، سمجھ حاصل کرو۔ فَإِن، پس اگر، لم، تم، لم نہ، تجدو، تم پاؤ، نفی جہت بلم داخل ہے فعل مضارع حاضر کے جمع مذکر کے صیغے پر، لم تجدو، نہ تم پاؤ، فیہا، اس میں، احدن، کسی ایک کو، فلا، پس نہ، تدخلوہا، تم داخل ہو ان گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤذن، اجازت دی جائے،
लकुम तुम्हें, व इन और अगर क़ीला कहा जाए लकुम तुम्हें, इरजिउ लौट जाओ, वापस चले जाओ, फरजिउ तो आगे से बदतमीजी करना शुरू कर दो, या नहीं दरवाजा तोड़ना शुरू कर दो, आगे से क्या करो, हुक्म क्या है, फरजिउ फिर तुम लौट जाओ। हुआ वो अज़का ज्यादा पाकीज़ा है, अफल तफसील है, अज़का ज्यादा पाकीज़ा है, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा उसके साथ जो तामलूना तुम अमल करते हो, अलीमुन जानने वाला है। तामलूना भी फेल मुजारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सीखा हमारे पास, लईसा नहीं है, अलैकुम तुम्हारे पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ये के तदखुलू तुम दाखिल हो जाओ, पीछे अन आ गया तो अन ने क्या किया है, तदखुलू का नून ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तदखुलूना था, अन ने नून ड्रॉप कर दिया। फेल मुजारे हाजिर का जमा मुज़क्कर का सीगा है, बुयूतन घरों में, गैरा गैर मस्कूनतिन आबाद, जो गैर आबाद घर हों उसमें तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, मस्कूनतिन आबाद, फीहा जिनमें, मताउन सामान हो, लकुम तुम्हारा, वल्लाहु और अल्लाह ताला, यालमु वो जानता है, मा तुबदूना जो तुम जाहिर करते हो, व मा तख्तुमून और जो तुम छुपाते हो। कुल अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है कि ए नबी आप कह दीजिए, लिलमुमिनीना मोमिन मर्दों को, यगुद्दू नीचा रखा करें, नीची रखें, मिन अबसारिहिम अपनी निगाहें। यगुद्दू कहते हैं कि वो मर्द नीची रखें, बाब नून से है, गद्दा यगुद्दू, गद्दुन से अमर जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। वयहफजू और वो हिफाजत करें, फुरूजहुम अपनी शर्मगाहों की। तो यहाँ पे आप देखिए पहले नजर का हुक्म, फिर उसके बाद शर्मगाह का। नजर से ही सारा मैंने आपको बताया ना कि सिस्टम शुरू होता है, नजर पड़ गई फिर उसके बाद जहन खराब, फिर दिल खराब, फिर उसके बाद जिस्म खराब, फिर ताल्लुकात खराब, सारा कुछ जो है, तो इसलिए साथ ही फिर नजर के साथ हुक्म आ गया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने। ज़ालिका ये, अज़का बहुत बड़ी पाकीज़गी है, लहुम तुम्हारे लिए, उनके लिए, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, खबीरुन बाखबर है, बिमा यस्नऊन उसके साथ जो वो करते हैं, उससे जो वो करते हैं। आगे हमारे पास आ रहा है यही, वकुल ए नबी आप कह दीजिए, लिलमुमिनाती मोमिन औरतों से, साथ ही औरतों के लिए भी हुक्म आ गया, यगदुदना नीची रखें, वहां पे मुजक्कर का सीगा था यगुद्दू, ठीक है, मुजक्कर के लिए, जमा मुजक्कर के लिए क्या सीगा था, यगुद्दू, यहाँ पे औरतों जमा मुन्नस का सीगा, नून मुन्नस का आपको नजर आ रहा है, यगदुदना चाहिए कि वो औरतें नीची रखें, गद्दुन से अमर जमा गायब का मुन्नस का सीगा है, मिन अबसारिहिन्ना अपनी निगाहें, अब सॉरी हिन्ना, अब सौर नजरों की, और हिन्ना मुन्नस जमा आ गया हमारे पास, वो यहफज़ना और वो हिफाजत करें, ये नून जमा मुन्नस हमें बता रहा है कि वो औरतें हिफाजत करें, ठीक है, उधर वो यहफज़ू आ गया मुज़क्कर के लिए, यहाँ पे जमा मुन्नस के लिए वो यहफज़ना, फुरूजहुन्ना अपनी शर्मगाहों की, वला युबदीना और ना जाहिर करें, युबदीन कहते हैं ना नमूदार करें, ना जाहिर करें, इब्दाउन से नहीं जमा मुज़क्कर का मुन्नस का सीगा है, ज़ीनतहुन्ना अपनी जीनत को, इल्ला मगर, मा ज़हरा जो खुद जाहिर हो जाए, मिन्हा उनमें से, उसमें से, वल यद्रिबना और चाहिए कि ढांपा करें, ओढ़ा करें अपने ऊपर, यानी ओढ़नी लिया करें। यद्रिबना कहते हैं कि वो चाहिए कि वो औरतें डाल लें, बाब दरबुन से अमर जमा गायब का मुन्नस का सीगा है, बिखुमुरिहिन्ना अपनी ओढ़नियां, खुमर कहते हैं चादरों को, खिमारुन वाहिद है इसकी, और खुमर जो है ये जमा है। अला जुयूबिहिन्ना जुयूब कहते हैं गरेबान, जैबुन की जमा है, जुयूबिहिन्ना अपने सीनों पर, गरेबानों पर, वला और ना युबदीना ना वो जाहिर करें, ज़ीनतहुन्ना अपनी जीनत, अपनी खूबसूरती, इल्ला सिवाय, लिबुउलतिहिन्ना अपने खावंदों के, बुउला कहते हैं शोहर को, खावन को, बालुन इसका वाइद है, और बुउल यहाँ पे जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है, अपने खावंदों के अलावा अपनी जीनत को जाहिर ना करें, औ या आबाइहिन्ना अपने बापों के, औ या आबाई बापों के, बुउलतिहिन्ना अपने शोहरों के बापों के यानी ससुर, औ या अबनाइहिन्ना अपने बेटों के, औ अबनाई बुउलतिहिन्ना या अपने शोहरों के बेटों के,
اب شوہروں کے بیٹے جو وہ پیچھے آپ کو وضاحت کر چکی ہوں کہ یعنی شوہروں کے دوسرے بیٹے ہوں یا ان کے سوتیلے بیٹے ہوں، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے، او بنی اخوانہن، بنو کی جمع ہے یہاں پہ، او بنی بیٹوں، ٹھیک ہے، اخوانہن اپنے بھائیوں کے، او بنی یا بیٹوں کے، اخواتہن اپنی بہنوں کے، یعنی بھتیجے اور بھانجے ہو گئے، او نسائہن یا میل جول والی عورتوں کے، او ما ملکت یا جو اپنی لونڈی ہو، غلام ہو، ایمانہن یا ایمانہن جو ان کے دائیں ہاتھ ہوں، ملکیت ان کے دائیں ہاتھ ہوں، یعنی اپنی جو غلام ہو، لونڈیاں ہوں، او یا التابعین، تابعین کہتے ہیں جو زیر دست مرد ہوتے ہیں، خدام یا غلام وغیرہ، تو اب یہ گھر میں پھر رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہیں اس طرح سے آپ زینت وغیرہ اپنی ظاہر کر سکتی ہیں، غیری نہ اولی الاربتی، اولی رکھنے والے، اربتی الاربتی حاجت یا عورتوں کی خواہش، من الرجالی مردوں میں سے، او الطفلی او یا الطفلی، الطفل کہتے ہیں لڑکوں کے، الذین وہ لوگ جو لم یظہروا نہ وہ واقف ہوں، یظہروا کہتے ہیں طفل بچہ لڑکا یا اسم جنس ہے، واحد جمع کے لیے بھی یہ ہوتا ہے، اور یظہروا جو ہے یہ لم یظہروا نفی جہت بلم فعل مضارع کے اوپر داخل ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہے، نون ڈراپ کر دیا، اور مانا ماضی میں، الا پر، عوراتی، عورات کہتے ہیں پردے کی چیزیں، عورت، عورت کا مطلب پھر کیا ہوا، پردہ، پردے کی چیز، ٹھیک ہے، عورت کا معنی ہی کیا ہے، پردے کی چیز، النسائی عورتوں کی، پردے کی چیزوں سے، ولا اور نہ، یضربنا وہ ماریں، بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں، لِيُعْلَمَ تاکہ معلوم ہو جائیں، ما یخفینا جو کچھ وہ چھپاتی ہیں، یعلم کہ معلوم ہو جائے، باب سین سے ہے، علم سے مضارع مجہول کا واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، اور یخفینا جو ہے وہ پوشیدہ رکھتی ہیں، اخفاء سے مضارع جمع غائب کا مؤنث کا صیغہ ہے، من زینتہن اپنی زینت میں سے، وتوبو اور توبہ کرو، اور توبہ کر لو، آگے حکم کیا آ گیا، اب ساری پیچھے باتیں کر کے ساتھ ہی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کہ سب سے پہلے ہو چکا ہے، اب یہ آیات مبارکہ پردے کی نازل ہو چکی ہیں، تو اب کیا ہے، وتوبو اور تم سب توبہ کر لو، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے آگے، جمیعاً سب کے سب، ایہا اے المؤمنون مومنو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا کے کیا کرنا ہے، جنت داخل ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پا کے جنت پا لینی ہے، کامیابی کی زندگی تو وہی ہے، وَأَنْكِحُوا اور نکاح کرو، تم نکاح کر دو، یعنی تم عقد کرو، ان کاہن سے امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، الایاما بے نکاحوں کا، ایاما میں نے آپ کو بتایا کہ مرد بھی اور عورتیں بھی، یعنی کنوارے بھی اور طلاق یافتہ بھی اور رانڈوے بھی، اور عورتیں جو بیوہ ہوں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں ایاما میں، وہ سب آ جاتے ہیں جو مجرد ہو، منکم تم اپنے میں سے، والصالحین اور جو نیک ہیں، من عبادکم تمہارے غلام، و امامکم اور تمہاری لونڈیاں ان کے بھی، ان یکونونا تھا، ان نے کیا کیا، نون ڈراپ کر دیا اس کا، اگر وہ ہوں، فقراء مفلس یا محتاج، فقیرن کی جمع ہے، فقرن سے صفت مشبہ ہے یہ محتاج، یغنیہم خوشحال کر دے گا ان کو، غنی کر دے گا، یغنی وہ مالدار کر دے گا یا غنی کر دے گا، اغناؤن سے مضارع کا مجزوم کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے کہ وہ غنی کر دے گا، اللہ اللہ تعالی، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالی، واسع وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ولیستعفف اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں، الذین وہ لوگ جو لا یجدون نہیں وہ پاتے، لا نفی ہے، فعل مضارع کے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا نفی، لا یجدون نہیں وہ پاتے، نکاح نکاح، حتی یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے ان کو اللہ تعالی، من فضلہ اپنے فضل سے، والذین اور وہ لوگ جو یبتغون وہ چاہتے ہوں، الکتابہ
مکاتبت یا کچھ دے لے کر آزادی کا معاہدہ کرنا لکھنا، مما ان میں سے جو ملکت تمہارے غلام ہیں، ایمانکم تمہارے غلام، ملکت ایمانکم یعنی تمہارے غلام ہوں، تمہارے ہاتھوں کے خریدے ہوئے ہوں، فکاتبو تو ان سے مکاتبت کرو، ان اگر علم تم جان لو، فیہم کاتبن یعنی معاہدہ بھی کر لو، آزادی تحریر کر لو، مکاتبن سے امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ ہے، فیہم ان میں سے خیرن نیکی، وآتوہم اور دو ان کو من سے مالی مال، اللہ تعالیٰ کے، الذی وہ جو آتاکم اس نے تم کو دیا، یعنی اگر وہ تمہیں مثال کے طور پہ 2000 پر آپ نے اس کے ساتھ ہو گیا عہد اور وہ 2000 آپ کو دیتا ہے، تو پھر اللہ کا حکم کیا ہے کہ اس میں بھی غلام تھا، اس نے اپنے آزاد ہونے کے لیے آپ کو وہ 2000 اماؤنٹ جو آپ کے ساتھ طے کیا تھا وہ آپ کو ادا کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں سے بھی دے دو ان کو کچھ، یعنی 1000 رکھ لو اور 1000 واپس دے دو۔ وَلَا تُكْرِهُ اور نہ تم مجبور کرو، لائن نہیں ہے، داخل ہوا فعل مضارع جمع مذکر کے حاضر کے صیغے پر، نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء بدکاری پر، ان اردنا بغاء کہتے ہیں زناکاری پر یا بدکاری پر، ان اردنا اگر وہ چاہیں تحسنن پاک دامنی اختیار کرنا، تو یہاں پہ دیکھیے ان اردنا نون، ویسے ان تو نون ڈراپ کر دیتا ہے لیکن یہ جمع مؤنث ہے نون، اس لیے یہ ڈراپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے دھیان دیجیے گا، تحسنن پاک دامنی، اور تحسنن کہتے ہیں پرہیزگاری کو بھی، اور بچے رہنے کو، قید میں رہنا، یعنی یہ مصدر ہے تحسنن، لتبتغوا تاکہ تم حاصل کرو، تم چاہو، اردا فوائد، الحیاتی زندگی کے، الدنیا دنیا کی، ومن اور جو، یکرہن ان کو مجبور کرے، یکرہن یہ بھی جمع مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، یکرہ کہتے ہیں مجبور کرے، یا اکراہن سے مضارع واحد مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، فإنَّ تو بے شک، اللہ تعالی، من بعد اس کے بعد، اکراہہن ان کو مجبور کرنے کے، غفورن بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وَلَقَدْ اور یقیناً اور بے شک، انزلنا نازل کی ہم نے، الیکم تمہاری طرف، آیتیں، احکام، مبینات روشن واضح واضح، ومثلا ہم نے جتنے آیات ابھی تک پیچھے یہ حکم جتنے پڑھے ان میں کوئی چیز ایسی ہے جو سمجھ نہ آئی ہو، بالکل واضح واضح تمام الفاظ، تمام احکام، جو حکم اللہ تعالیٰ نے صادر فرمائے اور ہمارے معاشرے کی بھلائی کے لیے، ہماری زندگی کی اصلاح کے لیے، وہ سب بہت آسانی سے سمجھ آ گئے ہیں۔ اب بات اپنی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سن لیا ہم نے اللہ اور اطاعت کی ہم نے اللہ، تو بخش دے ہمیں جو پہلے ہم سے انجانے میں ہو چکا، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے۔ یا ہم نے یہ کہنا ہے منافقوں کی طرح، سمعنا وعصینا کہ سنا ہم نے اور ہم نے نافرمانی کرنی ہے، ہم نہیں مان سکتے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہم عمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرماتے ہیں، وَمَثَلًا اور مثال، من الذین ان لوگوں کی جو، خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، بس خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحتیں ہیں یہ، باقی جو نہ سمجھے اور نصیحت پہ عمل نہ کرے ان کا پھر اللہ ہی مالک ہے، ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے لیے بھی عمل کی دعا مانگتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ، ان آیات کی تطبیق سن لیجیے، مختصر کرواؤں گی آپ کو، ماشاءاللہ سے حروف مدہ کی پہچان ہے، الف مدہ واو مدہ یا مدہ کی، اور حروف مستعلیہ جو ہیں تھوڑا سا وہ فوکس کروں گی، اور نون ساکن میم ساکن کے احکام، ٹھیک ہے۔ وقت مختصر ہے ہمارا، کافی ٹائم ہو چکا ہے، تو اس لیے میں ان آیات کی تطبیق جو وہ مختصر کرواؤں گی، دھیان سے سن لیجیے، اور جو جو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں ان کے اوپر انڈر لائن کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا،
ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یا ایہا میں مد منفصل ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور تدخلو میں اپنے دال پہ قلقلہ کرنا ہے، لام کو پورا الف کے ساتھ ادا کرتے ہوئے الف مدہ، خلو میں خو کو پر پڑھنا ہے، آگے بیوتن میں اخفا حقیقی ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، حتی میں بیوتی نہیں ہے، یہ پیچھے بیوتی دیکھ لیجئے، بیوتی پا اور یو دونوں پہ ہونٹ گول کرنے ہیں، حتی میں تا کو اپنی تشدید کے ساتھ الف مدہ ادا کرنا ہے، تستأنسو میں بھی جھٹکا ہے، اور سو و تسلیمو یہ حروف مدہ خوبصورتی سے ادا کیجیے گا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے، اعلیٰ میں بھی مد منفصل جائز ہے، آگے ذالکم خیر لکم میں دونوں جگہ، لعلکم تینوں جگہوں پہ اظہار شفیع کرنا ہے، خو کو پر پڑھنا ہے، اور لام پہ جہاں جہاں تشدید ہے سختی کر کے پڑھنا ہے، تذکرون میں بھی کاف پہ تشدید ادا کرنی ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں کہ شاید تم یاد رکھو. پیچھے نصیحتیں ہو چکی ہیں، اب دوبارہ نصیحت کس لیے ہے؟ شاید کہ تم یاد رکھو. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. یہاں پہ صرف بس فیہا پہ مد منفصل جائز ہے، اور باقی ماشاءاللہ سے آپ کو اخفا احدن میں وہ بھی معلوم ہے، اس کو اخفا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یؤذن پہ جھٹکا دینا ہے، اور خو کو پر پڑھنا ہے، قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، را ارجعو میں ہمارے پاس پر ہو جائے گی دونوں جگہوں پہ. حروف مدہ کا دھیان رکھنا ہے، جہاں جا رہے ہیں ارجعو میں اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے تعملون میں تا نہیں کہنا، تا آئین کی آواز بس کے حلق تک جائے گی، ٹھیک ہے. اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت تم لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، یہ تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. لیس علیکم دونوں جگہوں پہ یا لین آ رہی ہے، ان تدخلوا میں اخفا حقیقی کرنا ہے، بیوتن میں اظہار حلقی ہے، لمبا نہیں کرنا. اسی طرح سے مسکونتین میں بھی اخفا حقیقی ہے، اور متاع لکم میں ادغام بلا غنہ ہے. واللہ لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، آگے ما تبدون میں با کے پر قلقلہ کرنا ہے، اور تک تمون میں کاف پہ حمز کرنا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. نہیں ہے تمہارے پر گناہ، ہاں اگر تم کسی ایسے مکان میں جاؤ جس میں کوئی نہ بستا ہو تو اس میں تمہارا اسباب رکھا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو اللہ کو سب معلوم ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون.
قل للمؤمنین میں لام پہ ادغام کرنا ہے، قوف کو پر پڑھنا ہے. یغضو میں بھی آپ نے غین بھی پر پڑھنا ہے، ضاد کو بھی پر پڑھنا ہے، اور آگے واو مدہ کو 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یعنی 2 حرکتوں برابر اس کو لمبا کھینچنا ہے. آگے من ابصارہم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی، باقی اوپر قلقلہ کرنا ہے، صاد اور الف پر پڑھنے ہیں، ہم میں اور فروجہم میں، لہم میں تینوں جگہوں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے. اور فروج ہے، فروج نہیں ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کرنا ہے، فروجا. اسی طرح سے ان اللہ میں غنہ واجب اور لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، خو کو بھی پر پڑھنا ہے، رم بما میں اقلاب کرنا ہے، یصنعون میں صاد کو پر پڑھنا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ماشاءاللہ سے آیت کافی لمبی ہے، تو اس آیت کی تطبیق سن لیجیے، اس کا ترجمہ میں کروا دیتی ہوں. قل للمؤمنین، جہاں جہاں پہ ہمارے پاس آ رہا ہے نون مشدد، وہاں پہ غنہ 2 کاؤنٹ لازم کرنا ہے. جہاں پہ ضمہ ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے. با کے اوپر کافی جگہوں پہ یہاں پہ آ رہا ہے یبدینا، یب میں، یضربنا میں، اور اسی طرح سے ہمارے پاس 2-3 جگہوں پہ آ رہا ہے با کے اوپر، تو قلقلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور آبائی میں ابا نہیں ہے، آ کھڑی زبر ہے، با پہ کرنا ہے مد متصل واجب. بنی جہاں جہاں آ رہا ہے یہ مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، متصل کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے آپ نے. ملکت پہ، ما ملکت پہ حمز کرنا ہے تا کے اوپر، اوی تابعین، ٹھیک ہے. شارپ رکھنا ہے کسرہ کی آواز کو، آگے غین کو پر پڑھنا ہے. اربا میں را مرقق ہو جائے گی، باریک ہے. من الرجالی میں بھی را باریک ہے. اوی طف یہاں پہ طا کو پر پڑھنا ہے. لم یظہروا میں اظہار شفیع کرنا ہے، میم ساکن کا قاعدہ. یو میں وا کو پر پڑھنا ہے، ہرو واو مدہ کھینچ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. النساء میں بھی مد متصل ہے، اور آگے یضربنا میں بھی، اور
آگے ہمارے پاس یہاں پہ یضربنا میں دعات کو پر پڑھنا ہے، با پہ قلقلہ کرنا ہے. اسی طرح سے بھی ارجلہن میں را مفخم ہے، نون پہ غنہ واجبہ. یخفینا میں بھی خو کو آپ نے پر پڑھنا ہے. من زینتہن میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے. وتوبو میں پہلے واو مدہ پھر آگے مد منفصل جائز 5 کاؤنٹ کرنا ہے. اللہ میں لفظ جلالہ ہے، اس کو پر پڑھنا ہے. اور جمیعاً میں اظہار حلقی ہے. آگے مؤمنون میں حمزہ پہ جھٹکا کرنا ہے تھوڑا سا. لعلکم میں اظہار شفی اور آگے تف میں حمز کی آواز آئے گی اور حون کو آپ نے وسط حلق سے ادا کرنا ہے. اس کے اوپر مدارس وقف ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نظروں کو پست رکھیں یعنی نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور سسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں کے یعنی اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈیوں غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں. یعنی دیکھ لیں ہمارے اسلام میں اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ آپ بناؤ سنگھار میک اپ فیشن جو ہے وہ ویسے کر ہی نہیں سکتے. بالکل ہی بعض لوگ ہوتی ہیں، بعض عورتیں بالکل ہی یعنی عورتوں میں بھی بیٹھی ہیں تو پردہ وغیرہ کر کے یا بناؤ سنگھار نہیں کرتی ہیں. اہتمام کے ساتھ رہنا جو پسند کیا گیا عورت کے لیے بناؤ سنگھار، تو ایسے جو بتائی گئی ہیں رشتے ان سب کے سامنے جائز ہے. یا ایسے لڑکوں سے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے اور اپنے پاؤں ایسے طور پر زمین پر نہ ماریں کہ جھنکاروں کی آواز گونجے یعنی جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں سب اللہ کے آگے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَأَنكِحُوا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی اور آگے ایاما نہیں کہنا، ایاما ہے، ما میم الف ما کہنا. ٹھیک ہے. میم کے اوپر فتح قائمہ ہے. اور منکم میں بھی اخفا حقیقی ہے. میم ساکن کا قاعدہ کم میں اظہار شفی. والصالحین میں صاد کو پر پڑھنا ہے، ہا کی آواز باریک حلق سے لے کر آنی ہے. من عبادکم میں بھی عین کو بھی وسط حلق سے آگے کم میں اور امائکم دونوں جگہوں پہ میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہو رہا ہے. یکونو نہیں ہے، یکونو، ویسے تو یکونو نہ تھا، نہ ڈاپ ہوا ہے نا، آپ نے ان کی آواز ان کو کیا کرنا ہے ادغام الغنہ کر لینا ہے اور آگے دونوں واو مدہ کھینچ کے پڑھنے ہیں. فقراء میں قاف کو بھی پر پڑھنا ہے اور را کو بھی پر پڑھنا ہے. الف آگے آ رہا ہے ہمارے پاس مد متصل واجب آ رہی ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. یغنیہم یہاں پہ یغو نہیں کہنا، غین کو آپ نے ساکن کرنا ہے، ادنا حلق سے ادا کرتے ہوئے پور پڑھنا ہے. اللہ میں لفظ جلالہ پور پڑھیں گے اور من فضلہ میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا کی فضلہ میں ضاد کو پور پڑھنا ہے اور ضاد پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا. واللہ میں لفظ جلالہ کو پور پڑھنا ہے اور واسع علیم دونوں وسط حلق سے عین کی آواز نکالنی ہے. وَأَنكِحُوا اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو. کیا کر دیا کرو؟ بیوہ کے لیے بھی حکم ہے، طلاق یافتہ کے لیے بھی حکم ہے اور کواری کے لیے بھی حکم ہے. ایامہ میں یہ میں نے بتایا نا تینوں آ جاتی ہیں کہ ان کے نکاح کر دیا کرو. ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے اوپر ساری زندگی کی سٹیمپ لگا دیتے ہیں، یا کوئی بیوہ اگر یا طلاق یافتہ دوسری شادی کرتی ہے تو اس کو کرنے دو، وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کر رہی ہے، نہیں تو وہ کیا کرے گی؟ زنا کا ارتکاب کرے گی یا کوئی اور اس کو مجبور کر دے گا اپنی ضروریات زندگی کے لیے. معاشرے کے اوپر تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ معاشرے کو بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے دو، تو اس لیے حکم کیا ہے کہ ان کی نکاح کر دو اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا اور اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. آگے جی ہماری یہ بس 2 آیات مبارکہ رہ گئی ہیں. آیت نمبر 33 دیکھ لیجئے.
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولیستعفف میں آپ نے قلقلہ نہیں کرنا ہے ان کے اوپر، لیکن وسط حلق تک لے جانا ہے، اور آگے نکاحن میں اظہار حلقی کرنا ہے، یغ میں بھی غین کو پر پڑھنا ہے، اللہ لفظ جلالہ پر ہے، من فضلہ میں حقیقی ہے، بات کو پر پڑھنا ہے، یبتغون کتاب میں با کو قلقلہ کر کے پڑھنا ہے، مما میں غنہ اور الف مدہ دونوں ادا کیجیے گا، کت ملکت میں بھی تاپے حمس کرنا ہے، اسی طرح ایمانکم میں اظہار شفی ہے، میم ساکن کا قاعدہ، اور فکاتبوہم میں بھی، فیہن میں بھی، وآتوہم میں اب ہمارے پاس آ رہا ہے ہم من مال، یہاں پہ دو میم اکٹھے ہو رہے ہیں، ادغام شفی کرنا ہے، پھر آگے نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، یہاں پہ ادغام حال غنہ کرنا ہے، مال اللہ میں لفظ جلالہ سے پہلے کسرہ ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے، اور الذی پہ مد منفصل جائز ہے، اتاکم نہیں آگے آتاکم ہے، ولا تکرہو میں بھی کافی حمز کرنے ہیں، اور ہو کو وہ مدہ پورا ادا کیجیے گا، فتیاتکم میں بھی اظہار شفی، آگے بغا میں غین پر ہو جائے گا، اور مد متصل واجب آپ نے 5 کاؤنٹ کرنی ہے، ان ارادنا میں بھی نون ساکن کا قاعدہ، اظہار حلقی، پھر دال کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، تحسو حسو ہا باریک وسط حلق سے نکالنا ہے، اور صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، نل لتبتغو، نل میں تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام بلا غنہ کرنا ہے، اور تبتغو میں با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، غین کو بھی پر پڑھنا ہے، آرادہ را بھی پر ہے، ضاد بھی پر پڑھا جائے گا، لام کو آپ نے قلقلہ نہیں کرنا، حیا میں حا وسط حلق سے، اور دنیا میں اظہار مطلق کرنا ہے، ومن یکرہن اس لفظ کو انڈرلائن کر لیجیے اپنے پاس، ومئی میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام مال غنہ کرنا ہے، اور پھر کاف پہ حمز کرتے ہوئے ہا کا ساؤنڈ آپ کے پاس 2 ساکن آ رہے ہیں، پہلے ہا ساکن ہے اور دوسرا تشدید میں ہا ساکن، اور پھر ہا مضمومہ، ٹھیک ہے، یک رہ ہن، یک رہ ہن، فإن اللہ میں غنہ واجبہ اور لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، من بعد میں نون ساکن کا قاعدہ اقلاب ہے، اقرا میں بھی کافی حمز کرنا ہے، اور نون مشدد پہ غنہ واجب آگے، غفور غفور غین کو ادنا حلق سے آپ نے نکالنا ہے پر آواز کے ساتھ، اور رحیم میں تنوین کا قاعدہ ہے ادغام بلا غنہ، رحیم میں رحیم کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ پیاسا اونٹ ہو جائے گا مانا، تو یہ کیا ہے، رحیم رحم فرمانے والا، اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور اللہ نے جو مال تم کو بخشا ہے ان میں سے ان کو بھی دو، اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کن کو، مالکوں کو نہیں، ان لونڈیوں کو جن سے بدکاری زبردستی کروائی جاتی ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے ان سے، استغفر اللہ۔ اگلی آیت لاسٹ جی ہماری الحمدللہ دیکھ لیجیے،
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ میں قاف پر پڑھیں گے، دال کے پر قلقلہ کرنا ہے، ان میں اخفا حقیقی ہو رہا ہے، آگے ہمارا نا پہ مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، قوم میں اظہار شفی، آیات ہے جمع ہے، فتح قائمہ ہے، دونوں کو آپ نے منہ کھول کے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، تم میں ادغام مالغنہ ہے، اور تیوں و مسلم تینوں جگہوں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، تو آپ نے جہاں پہ آگے جو بعد والا حرف ہے اس کا ساؤنڈ دینا ہے، ٹھیک ہے، تم میں میم کا اور تیوں میں واو کا ساؤنڈ دینا ہے۔ خلو میں خو کو پر پڑھنا ہے، میں قبلکم میں نون ساکن کا ہمارا اخفا حقیقی ہوگا، لیکن آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ اخفا پر ہوگا کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو میر قبلکم، کم میں اظہار شفی ہے، موعظہ عی میں عین وسط حلق سے دعا کو پر پڑھنا ہے، اور تا کے اوپر تنوین ہے تو آگے لام ہے ادغام بلا غنہ کے، متقین میں متو نہیں کہنا، تا باریک رہے گا، قین کو آپ نے پر پڑھنا ہے، متقین۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، تو پہلوں کی خبریں اور نصیحتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچا دیں۔ وباللہ توفیقی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، عمل کے لیے دعا کرتے ہیں۔ چلیں جی ایک بار اس رکوع کو مکمل سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم۔ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن
أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا أرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو قبول فرما رہے، جو غلطی خطا ہوئی ہم سے اس کو معاف فرماتے ہوئے درست فرما لے، اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔